जी, खुदावंद यीशु मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। जिस माशरे में हम रहते हैं कई किस्म की रसूमात नज़र आती हैं और अक्सरियत इस बात पर तकसीम है कि मुर्दों के लिए शिफात की दुआ मांगनी चाहिए, मुर्दों के लिए शिफात की दुआ नहीं मांगनी चाहिए। तो ज़ाहिर है कि ये हमारा भी मसला है कि हमें भी इस बात से आगाह होना चाहिए, हमें भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि खुदा का कलाम हमारी क्या रहनुमाई करता है। तो आज इसी मौजू पर मैंने जनाब पादरी रशीद इकबाल साहब से टाइम लिया है कि वो इसमें हमारी रहनुमाई करें कि खुदा का कलाम क्या हमारी रुशद व हदायत के लिए बयान करता है। तो पादरी साहब, थैंक यू जी सो मच आपके टाइम के लिए। सो मैं इसी मौजू को जो मैंने आपके सामने बयान किया है आपकी राय लेना चाहूँगा कि खुदा का कलाम क्या कहता है कि ये जो हमें डिवीज़न नज़र आती है कि एक जो है ग्रुप वो कहता है कि दुआ मांगनी चाहिए शिफात की, और एक कहता है कि नहीं मांगनी चाहिए, यानी कि हमारी दुआ मांगने से कोई जन्नत या फिर दौस या जहन्नम में जा सकता है या तब्दीली हो सकती है। तो सर कंटिन्यू। सुनने वालों की, देखने वालों की खिदमत में सलाम। तो एक ख्याल है जो बाइबल मुक़द्दस हमें देती है और एक ख्याल होता है जो लोग इधर उधर से पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से दो ख्याल हैं। एक ख्याल, एक ग्रोह जो है वो कहती है कि हमारी दुआ के वसीले से मरने वाले के गुनाह बख्शे जाएंगे, बख्शिश हो सकती है, और दूसरे जो है वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस तरह से हम दो में तकसीम हो जाते हैं। तो मरने वाला शख्स जो है उसके साथ हमारी मोहब्बत, अकीदत वो हमें मजबूर करती है कि हम उसके लिए दुआ करें कि खुदा उसकी मग़फ़रत करे। इसलिए हम जब नाम पुकारते हैं तो उसके साथ हम मरहूम कहते हैं, मग़फ़ूर कहते हैं या अल्लाह बख्शे कहते हैं, खुदा उनकी मग़फ़रत फरमाए। इस तरह के जो अल्फाज हैं वो उसके नाम के साथ हम बोलते हैं। और इसके साथ साथ फिर ये भी सोचते हैं कि सिफारिशी दुआ, यानी उसके लिए शिफात करना, खैरात करना, तो ये काम करने से हम सोचते हैं कि अगर वो दोज़ख में चला गया है तो फिर उसे सवाब मिले और वो आस्ता आस्ता जन्नत की तरफ आगे बढ़े और आखिरकार वो जन्नत में पहुंच जाएगा। और इसके साथ साथ ये भी हम देखते हैं भाई उसे खाना दिया जाए, इतने दिनों तक खाना दिया जाए, उसके लिए कपड़े दिए जाएं, कम से कम 40 दिनों तक उसके लिए ये करते रहें, तो इसका भी अजर इनाम उसे मिलेगा। और इसके साथ ये भी होता है कि अगर वो जन्नत में है तो फिर भी हम दुआ करते हैं ताकि उसे आला मुकाम नसीब हो जाए, उसे मुकाम मिले, रुतबा मिले। तो तुरंतस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल ने जब ख़त लिखा तो इसी तरह का एक वाक़या या तालीम वो तस्दीक के लिए इसको भी शामिल कर लेता है कि कुछ लोग थे कुरिन्थस में जो मरने वालों के लिए, यानी वो मसीह पर ईमान तो लाया लेकिन बपतिस्मा नहीं हुआ उसका, तो उसके लिए वो फिर बपतिस्मा लेते थे। और वो मर गया बगैर बपतिस्मे के और उसके पीछे से कोई अजीज़ उसके लिए बपतिस्मा लेता है तो फिर उसको उसका बपतिस्मा हो जाएगा और उसे मग़फ़रत मिलेगी या मुआफ़ी मिलेगी। इसी तरह कुछ हम पुराने लोग जो थे ना, ख़ास तौर पे हमारी दादी परदादियाँ जो थीं, वो कभी नाम लेती तो कहती थी कि वो जड़ी बूटी लगा रहे, इसका मतलब है कि मरने वाला जो है उसकी रूह वापस आती है। ये एक इसके पीछे ख्याल था। और ये हिंदू लोगों में तो ये पका पका है, आवागौन इस नज़रिए को कहते हैं और अरबी में इसे तनासुख कहते हैं। सो इसका मतलब होता है कि आदमी की जो रूह है वो उसका एक सिलसिला है, आना जाना है, कभी किसी जिस्म में कभी किसी जिस्म में, यानी कि एक जिस्म से निकली है किसी दूसरे जिस्म में, वो दूसरे जिस्म में जाएगी। और इसमें कर्म जो है उसका ख़ास किरदार है कि जो कुछ उसकी तकदीर में, उसके मुक़द्दर में लिखा है वो उसे मिलेगा। अगर उसने अच्छे अमाल किए हैं तो फिर किसी अच्छे जानवर में उसकी रूह आ जाएगी, अगर उसके अमाल बुरे थे तो वो किसी नापाक जानवर में चली जाएगी। ये हिंदू कॉन्सेप्ट। जी हाँ। तो खुदा के कलाम में अगर हम गौर से देखें पैदाइश की किताब में, तो इससे पहले के बुज़ुर्ग अब्राहम इस दुनिया से रुखसत हो जाए
خدا قدوس نے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ اپنے لوگوں میں جا ملے گا. یہ 15 باب کی 15 آیت ہے. اور پھر اس کے بعد اسحاق کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں میں جا ملا یا جا ملے گا. یعقوب کے بارے میں، اور پھر ہارون کے بارے میں، اور پھر موسیٰ کے بارے میں. یہ 5 لوگ ہیں جن کے بارے میں لکھا کہ وہ اپنے لوگوں میں جا ملا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگلی جو زندگی ہے یہ ہے، اور وہاں پر کچھ لوگ بھی ہیں جو ان کے اپنے ہیں، سو وہ ان میں جا ملے گا. سو یہ ایک تصور ہے. عجیب و غریب لوگوں کے خیالات ہیں. ایک میں بات یہ پہلے کرنی چاہیے تھی. ہم ہڑپا میوزیم میں گئے تو وہاں ایک لاش رکھی ہوئی تھی اور اس کے چوگرد برتن رکھے ہوئے تھے، مرتبان. تو جو وہاں آدمی ہے اس سے ہم نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب کوئی اس زمانے میں، یعنی آج سے 4,500 ہزار سال پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں جب کوئی فوت ہو جاتا تو اس کے دوست، اس کے عزیز گھر سے کوئی کھانا پکا کے لاتے، جن کو پتہ تھا کہ اسے یہ کھانا جو ہے نا یہ پسند ہے، تو اس کے لیے وہ پکا کے لاتے. تو اسی طرح سے یہ لاش جو قبر میں سے نکالی تو اس کے چوگرد یہ پڑے ہوئے تھے، اس کے من پسند کھانے. تو 5 یہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ اپنے لوگوں میں جا ملا. اور یہ خدا قدوس خود فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں میں جا ملا. تو اس کا مطلب وہی ہوا کہ آگے کچھ لوگ ہیں جو اس کے اپنے ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، وہ ان میں جا کے شامل ہو گیا. سو ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی ہماری دعا کے وسیلے سے نہ تو کوئی جنت سے دوزخ میں جائے گا اور نہ کوئی دوزخ سے جنت میں آئے گا. ادھر سے جب جاتے ہیں تو جو جنتی ہیں ان کا روٹ جو ہے وہ جنت کی طرف جائے گا، وہ جنت میں ہی جائیں گے، خدا کے آرام میں داخل ہو جائیں گے. اور جو دوزخ والے ہیں ان کا روٹ فرق ہے، وہ دوزخ میں ہی جائیں گے اور جگہ کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو اس طرح سے اس کا کوئی ریفرنس یا آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں. سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہم فوتگی والے گھر کیا لینے جاتے ہیں؟ بھئی ہم تو افسوس کے لیے جاتے ہیں، اور ہمیں جانا چاہیے کہ باقی لوگ جو ہیں جو زندہ ہیں ان کو تسلی دیں. یوحنا کی انجیل میں ایک شخص ہے جس کا نام لازر ہے. وہ مر گیا اور اس کی بہنوں کے ساتھ خداوند کی خاص محبت تھی. وہ بھی شاگرد تھیں اور لازر بھی شاگرد تھا. تو اس سلسلے میں جو جملہ لکھا ہے نا وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہودی لوگ ان کے گھر میں آئے تھے کہ لازر کی بہنوں کو تسلی دیں. تو فوتگی والے گھر میں ہمارا جانا جو ہے اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم ان کے لیے اطمینان کی دعا کریں، ان کی تسلی کی دعا کریں، انہیں امید دلائیں. سو اس طرح سے ان کا حوصلہ بڑھے اور وہ اس دکھ کو یا اس غم کو برداشت کر سکیں. یوحنا 11:19 میں اس کا ملے گا. 11 باب کی 19ویں آیت میں یہ لکھا ہوا ہے. تو لکھا ہے کہ یہ خداوند نے خود یہ فرمایا تھا. اچھا جی. سو کہ قیامت اور زندگی میں ہوں. قیامت اور زندگی، یہ بار بار ہم سنتے ہیں فوتگی والے گھر میں، قیامت اور زندگی میں ہوں جو مجھ پر ایمان لاتا ہے. غور کریں کیا فرمایا گیا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے، گو وہ مر جائے تو بھی زندہ رہے گا. تو شرط کیا ہوئی کہ وہ ایمان لائے. اور پھر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ جو میری خدمت کرتا ہے باپ اس کی عزت کرتا ہے، اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا. اب دیکھیں یہ ریفرنس آ گیا اسی بات کا جو میں نے سوال کیا. اب دیکھیں کہ ایک مقدس لوکا کی انجیل میں تمثیلی بیان ملتا ہے. خداوند مسیح نے تمثیل سنائی ہے غریب لازر کی. تو وہاں لکھا کہ لازر غریب جو تھا وہ مرنے کے بعد ابراہم کی گود میں پہنچا دیا گیا. یہ ایک ہی دفعہ گود کا ذکر ہے، نہ تو پرانے عہد نامے میں یہ بیان ملتا ہے ایسا، اور نہ ہی نئے عہد نامے میں. تو ابراہم کی گود، تو ہر یہودی مرنے والا اس کے لیے تصور ان کا ہوگا کہ مرنے کے بعد وہ اپنے جد امجد کی گود یعنی رفاقت میں چلا جاتا ہے. لیکن اب آپ نے سنا کہ خداوند نے کیا فرمایا، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو زندہ رہے گا. پھر یہ کہ جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم ہوگا. تو اب جو ایماندار ہیں ان کو وہاں ہونا ہے جہاں ان کا خداوند ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اس زمانے میں خدا کی بخشش کو جانتے ہیں
اور خدا کے فضل کو حاصل کرتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، وہ خدا کے آرام میں داخل ہو جائیں گے، وہ اب سے ہی بہشتی ہیں۔ ایک حوالہ پرانے عہد نامے میں ہمیں ملتا ہے، خدا کے نبی دانیل کی کتاب کے 12ویں باب کی 2 آیت میں لکھا ہے، جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے وہ تیرے جاگ اٹھیں گے، بعض حیات ابدی کے لیے اور بعض رسوائی اور ذلت ابدی کے لیے۔ دونوں چیزیں ابدی ہو گئیں، 2 گروپوں میں لوگ جاگ اٹھیں گے، قبر میں سے جاگ اٹھیں گے، اور کچھ تو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے، اور کچھ جو ہیں وہ ذلت اور رسوائی کے لیے جاگ اٹھیں گے۔ اس واسطے ہمیں غور کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ بھئی جو مرنے والے جاگ اٹھیں گے تو وہ کسی کے لیے، تو جو مر گئے ان کے لیے جو دعائیں کی گئی ان کا کیا اثر ہوا۔ اب ذلت اٹھانے والے پھر ذلت کے لیے جاگ اٹھیں گے، اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے۔ پھر اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خدا اسے ابراہیم کی گود میں جگہ عطا فرما، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بات خدا کے کفارے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کفارہ، اس کے خلاف جاتی ہے۔ یسوع مسیح کا مرنا یہ کفارہ ہے، تو جو بغیر ایمان کے مر گیا اس کے گناہ کا کفارہ نہیں ہوا، اس لیے ایمان لا کر مرنا چاہیے، تو یہ کفارے کے خلاف چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ خدا کی جو صفات ہیں ان کے خلاف بھی بات جاتی ہے کہ خدا محبت کرنے والا ہے، یعنی وہ معاف کر سکتا ہے، فضل کر سکتا ہے، لیکن خدا عادل بھی ہے، تو اس کا انصاف کدھر جائے گا، اس لیے یہ اس کے خلاف جاتا ہے۔ علم الہی کے تعلق سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ بات خدا کے کلام کے خلاف چلی جاتی ہے، اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا تصور یہ بھی ہے کہ خدا آخرکار ہماری عدالت کرے گا، جیسا اعمال کی کتاب کے 17ویں باب کی 31 آیات میں لکھا ہے کہ خدا جہالت کے وقتوں سے چشم پوشی کر کے اب سب آدمیوں کو ہر جگہ حکم دیتا ہے کہ وہ توبہ کریں، کیونکہ اس نے ایک دن ٹھہرایا ہے جس میں وہ راستی سے دنیا کی عدالت اس آدمی کی معرفت کرے گا جسے اس نے مردوں میں سے جلا کر یہ بات سب پر ثابت کر دی ہے۔ تو عدالت کہاں ہوگی بھائی؟ اس لیے بھائی مرنے کے بعد عدالت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ لکھا ہے جیسے موت کا ایک دن مقرر ہے، ایسے ہی ہماری عدالت بھی مقرر ہے، ہمیں ہماری عدالت بھی ہوگی۔ اس لیے اس دنیا میں ہی پیغام دیا جاتا ہے بھائی گناہوں سے توبہ کرو اور یسوع مسیح کی قربانی پر ایمان لاؤ تاکہ آپ کے گناہ کا کفارہ ہو جائے اور ایمان لا کے ہمیشہ کی زندگی پاؤ۔ کیا خداوند مسیح ہمیشہ کی زندگی کا وعدہ نہیں کرتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں، اور جو خدا کے فضل کو رد کرتا ہے اور بری زندگی گزارتا ہے، بغیر ایمان کے زندگی گزارتا ہے، بے ایمانی کی زندگی گزارنے کے بعد مر جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر خدا ہی ذمہ دار ہے، اس کا بھی وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ دوسری چیز یہ بھی ہمیں کوئی ایسا نمونہ نہیں ملتا جہاں پر جو پاک صحائف ہیں ان میں پاک صحائف میں ایسا کوئی ہمیں نمونہ نہیں ملتا کہ کسی جگہ کسی مرنے والے کی مغفرت کے لیے، اس کی نجات کے لیے، گناہوں کی معافی کے لیے دعا کی گئی ہو۔ تو جب یہ کی نہیں گئی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے جب تک وہ زندہ ہے۔ ایک میں مثال آپ کو اور دینا چاہتا ہوں۔ خدا کا نبی حضرت داؤد بادشاہ، اس کا بیٹا بیمار پڑ گیا، تو جب وہ بیمار پڑا تو اس نے روزہ بھی رکھا اور دعائیں کرتا رہا، منت کرتا رہا، تو آخرکار وہ بچہ مر گیا۔ تو اس نے کھانا منگوایا، کھانا لگوایا، میرے لیے کھانا لگاؤ، اس نے غسل کیا، پھر جا کے خدا کو سجدہ کیا اور کہنے لگا کہ اب میں اس کے پاس جاؤں گا، وہ میرے پاس نہیں آئے گا، یعنی اس کا بیٹا کہاں پر ہے؟ خدا کے حرام میں، جہاں داؤد بھی چلا جائے گا۔ اس لیے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے کہ اگر میں اپنی زندگی میں یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہوں، اگر اپنی زندگی میں یسوع مسیح کے کفارے کا یقین کرتا ہوں اور اسے خداوند مانتا ہوں، تو پھر ممکن ہے کہ میں خدا کے حرام میں داخل ہو جاؤں گا۔ اسی دنیا میں ہم بہشتی بھی ہیں، اسی دنیا میں ہم فردوسی بھی ہیں، ہمارا مقام وہاں ہے جہاں ہمارا خداوند ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ڈاکو جو سلیب پر تھا تو خداوند نے اس سے وعدہ کیا کیا تھا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، میرے ساتھ۔ تو ہر ایمان لانے والا شخص یسوع مسیح کے ساتھ ہوگا جہاں یسوع مسیح ہے، جس جلال میں ہے اسی جگہ ہر ایمان لانے والا ہوگا۔ دوسروں کی دعاؤں پہ نہ رہیں، گناہوں سے توبہ کریں، یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لائیں، اسے خداوند جانیں اور پھر لائق زندگی گزاریں جس سے خدا خوش ہو جائے۔
سو یہ ہے خداوند کے کلام کی صحیح اور درست تعلیم جو ہمیں اکساتی ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں. سو امید ہے کہ آپ کو یہ بات پسند آئی ہوگی. سو آپ ضرور اس پر غور و خوض کریں. شکریہ. جی بالکل کیوں نہیں پسند آئے گی، کیونکہ آپ نے باحوالہ اور بادلیل ساری گفتگو کی ہے، اور میں بھی یہی اینڈ پہ وہی اسی بات کو دہراؤں گا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو زندہ ہیں، ہمارے عزیز ہیں، ہم ان کی زندگی میں ہی ان کو یہ پیغام دیں کہ وہ ایماندار بنے اور خدا یسوع مسیح کو قبول کر کے زندگی گزاریں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنے، اس ابدی زندگی کو حاصل کریں. تو مرنے کے بعد پھر یہ دیگیں دینا، یہ روٹیاں دینا، یہ دیگر جو غلط قسم کی رسومات ہیں جو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور ہو سکتا ہے کہ آپ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی ہمیں واچ کر رہے ہیں، آپ کو بھی ہماری بات سے اختلاف ہو. تو اختلاف ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو آپ کامنٹ لکھیں جس بات پہ آپ کا اختلاف ہے، تو آپ کے کامنٹس کا جواب دوسری ویڈیو میں دیا جائے گا. سو تھینک یو سو مچ. خدا حافظ.